बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत वो 7 आयात जिन्हें फरिश्ते भी खामोश होकर सुनते हैं। दुनिया भर में हर रोज़ करोड़ों मुसलमान 7 ऐसी आयात की तिलावत करते हैं जिनकी राज इतने गहरे और इतने ताकतवर हैं कि आसमानों के फरिश्ते भी सुनने के लिए ठहर जाते हैं। ये 7 आयात दिलों की जख्मों की शिफा हैं, भटकों के लिए हदायत हैं और हर बुराई से हिफाजत का ज़रिया है। इन्हें उम्मुल किताब कहा जाता है, नमाज की बुनियाद कहा गया और कुरान की सबसे अजीम सूरत करार दे दिया गया। क्या हम वाकई ही ये समझते हैं कि हम सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त क्या कह रहे होते हैं? क्या हम इन खजानों से वाकिफ़ हैं जो इन मुबारक अल्फाज के अंदर छुपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम उन राज़ों से पर्दा उठाएंगे जो 1400 साल से मुंतकिल होते हुए आ रहे हैं, वो असरार जिनमें उलमा ने उम्रें लगा दी और वो ताकत जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। पहले लफ्ज़ से आखिरी आयत तक हम हर आयत का सफ़र करेंगे और जानेंगे कि क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को 2 दहाई कुरान के बराबर करार दे दिया गया। हम ये भी जानेंगे कि जब आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और आप और अल्लाह के दरमियान कौन सी गुफ्तगू होती है। ये भी समझेंगे कि ये सूरत बीमारियों को कैसे शिफा देती है, शैतानों को कैसे भिगाती है और जन्नत के दरवाज़े कैसे खोल देती है। लेकिन इस रूहानी सफ़र से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ये वीडियो को आगे पहुंचा दीजिए। अगर आप सूरतुल फातिहा की पोशीदा ताकत जानने के लिए तैयार हैं तो आइए आगाज़ करते हैं। सन 610 हिजरी में गारे हीरा में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़ल हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिर्फ पढ़ो का हुक्म तो नहीं लाए थे, वो तो एक ऐसा ख़जाना लाए थे जो हर मुसलमान की एक बुनियाद बनने वाला था। पहली वही के बाद कुछ अरसा ऐसा आया जिसे फितरतुल वही कहा जाता है, वही का वक्फा। उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मज़ीद रहनुमाई के लिए शदीद शौक़ और तड़प महसूस करते थे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा नाज़ल हुए, लेकिन इस बार वो आम आयात तो नहीं लाए, वो 7 आयात लाए जो क़यामत तक सबसे अहम रहने वाली थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरतुल फातिहा एक इदाई वहियों में से एक है और बाज़ के नज़दीक ये मक्का और मदीना दोनों में नाज़ल हुई, जो इसकी अज़मत की दलील है। जब ये 7 आयात पहली बार पढ़ी गई तो ज़मीनो आसमान में इसकी कदर को पहचान लिया गया। फरिश्ते जमा हो गए, जिन खामोश हो गए और इब्लीस तक कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि इन अल्फाज में कितनी ताकत छुपी है। सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे कुरान का खुलासा है। कुरान की 6000 से ज़ायद आयत से इनमें से सच्चा अक़ाइदत बयान करती हैं, वो इन 7 आयात में ही सिमटी गई हैं। ये एक चाबी है जो उम्मुल के तमाम दरवाज़ों को खोल देती है। ये एक नक्शा है जो रूहानी ख़जानों तक ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ओ तुरात, अंजील, ज़बूर और ख़ुद कुरान में भी इस जैसी कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई। जब हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम सिर्फ आगाज़ तो नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह के नाम और इसकी रहमत को पुकार रहे होते हैं। अरबी में बिस्मिल्लाह बिस्मी के 3 हरूफ हैं, बाप अल्लाह की खूबसूरती, सीन उसके राज और मीम उसकी बादशाही। एक लफ्ज़ में हम अल्लाह के हुस्न, उसकी हिकमत और उसकी मुकम्मल सल्तनत को मान रहे होते हैं।
یہ وہی لفظ ہے جسے نوح علیہ السلام کشتی کے میں سوار ہوتے ہوئے کہا، جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط میں لکھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات سے پہلے کہا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم کام سے پہلے کہتے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو ہم اللہ کی دو ایسی صفات کو بیان کرتے ہیں جو پوری کائنات پر حاوی ہیں۔ الرحمن وہ رحمت ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور، نیک ہو یا گناہگار، سب اسی رحمت میں سانس لے رہے ہیں۔ سورج سب پر چمکتا ہے، بارش سب پر برستی ہے، ہوا ہر سانس لینے والے کو زندگی دیتی ہے۔ یہ ہے رحمان کی طاقت۔ لیکن الرحیم ایک خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جو قیامت کے دن جنت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رحمان دنیا کی رحمت ہے اور رحیم آخرت کی۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد صرف شکر تو نہیں بلکہ ایک ایسا شکر ہے جس میں تمیل، اعتراف اور غزا شامل ہو۔ عربی میں شکر کسی نعمت پر ہوتا ہے، لیکن حمد نعمت پر بھی اور آزمائش پر بھی۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ تو گویا آپ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اے اللہ، تو دے یا نہ دے، تو بچا لے یا مار دے، تو خوشی دے یا آزمائش، ہر حال میں تو تعریف کے لائق ہے، کیونکہ تیری حکمت کامل ہے۔ رب کا مطلب صرف مالک تو نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو پیدا کرے، پالے، سنبھالے اور راہ دکھائے اور آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا دے۔ العالمین صرف یہ دنیا تو نہیں بلکہ فرشتوں کی دنیا، جنات کی دنیا، روحوں کی دنیا، قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا، قیامت کے بعد کی دنیا، ایسی بے شمار جہانیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں رب العالمین تو آپ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہر جہان اسی کے خلاف ہے۔ الرحمن الرحیم کیوں دوبارہ؟ اللہ نے صرف اپنی بادشاہی کو بیان کرنے کے فوراً بعد دوبارہ اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ رب العالمین سن کر ڈرا ہوا محسوس کر سکتا ہے کہ اتنا عظیم رب میری چھوٹی سی دعا کیوں سن رہا ہے، تو اللہ فوراً کہتا ہے کہ میں عظیم بھی ہوں اور مہربان بھی۔ پھر آتا ہے مالک کی یوم الدین، اللہ قیامت کے دن تک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی طاقت نہیں چلے گی، کوئی ظلم نہیں بچے گا، ہر لفظ، ہر نیت، ہر عمل تولا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ صرف رحم کرنے والا تو نہیں بلکہ وہ تو انصاف کرنے والا بھی ہے۔ یہی توازن ایمان کے مضبوط بنا دیتا ہے، نہ صرف امید، نہ صرف خوف بلکہ دونوں کا انتظار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورۃ الفاتحہ کا دل ہے۔ اب تک ہم صرف اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی میں لفظوں کی ترتیب بدل کر زور دیا گیا ہے، عبادت بھی صرف اللہ کے لیے اور مدد بھی صرف اسی سے۔ عبادت صرف نماز تو نہیں بلکہ سوچ، نیت، فیصلہ اور مقصد، زندگی کا رخ سب شامل ہیں۔ اور نستعین یہ ایک اعتراف ہے کہ اے اللہ، ہم کچھ بھی تیرے بغیر نہیں کر سکتے۔ یہ عاجزی تو نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اسلام کا پورا دین انہی دو چیزوں پر کھڑا ہے، عبادت اور مدد طلب کرنا۔ اب ہم اللہ سے براہ راست دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ صرف راستہ دکھانے کی درخواست تو نہیں
بلکہ ہمیشہ ساتھ چلنے کی التجا ہے۔ عربی لفظ ہدا صرف سمت بتانے کا نام تو نہیں، بلکہ تھام کر چلانا، گرنے سے بچانا، ٹھوکر پر سنبھال لینا، جیسا ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کرواتی ہے۔ سیراب ایسا راستہ جو صاف ہو، کھلا ہو اور منزل تک سیدھا لے جائے، اور مستقیم یعنی بالکل سیدھا، بغیر کسی موڑ، بغیر کسی گمراہی کے۔ یہ تو وہی راستہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل بنے گا، اور صرف وہی لوگ پار کر پائیں گے جنہوں نے دنیا میں اسی راستے کو تھاما ہے۔ ہم ہدایت کیوں مانگتے ہیں جب ہم مسلمان ہیں؟ یہ سوال بہت گہرا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، علم کی ہدایت، سچ کو پہچاننے کی تعلیم۔ نمبر 2، علم کی ہدایت یعنی سچ پر چلنے کی ہدایت۔ نمبر 3، ثبات کی ہدایت یعنی آزمائش میں ڈگمگانے نہ دے۔ نمبر 4، ترقی کی ہدایت یعنی ایمان کو مسلسل بلند کرتے رہنا۔ ہم روز ہدایت اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہر دن نئی آزمائش، نیا فتنہ، نیا فیصلہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے بغیر ہم ایک لمحہ بھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ پھر ہم وضاحت کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرما دیا۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں اللہ کی رضا کے مطابق تھی۔ انبیاء کامل نمونے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی۔ صدیقین وہ جنہوں نے سچ کو پہچان کر کبھی شک نہ کیا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہداء جنہوں نے اللہ کی سب کے کچھ قربان کر دیا۔ اور صالحین عام لوگ جو مستقیم نیکی تو نہیں کرتے رہے لیکن گناہ سے بچتے رہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آیت صرف تاریخ تو نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک وارننگ ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ جنہوں نے سچ جان کر تکبر یا دنیا کی خاطر اسے رد کر دیا۔ ضالین وہ جو نیت میں مخلص تھے مگر علم کے بغیر جذبات میں بہہ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ علم ہوتے ہوئے ضد میں نہ آیا کرے اور اخلاص میں ہوتے ہوئے جہالت میں نہ گرے۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو الشفا کہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کسی بیمار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دی اور وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ایک ہدیہ ہے؟ تو یہ جسم کی شفا تو نہیں بلکہ دل کے زخم، خوف، بے چینی، گناہوں کے اثرات سب کی دعا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ سوچئے کہ ہر نماز میں اللہ خود جواب دے رہا ہوتا ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمان آمین کرے اور فرشتوں کی آمین تمہاری آمین سے مل جائے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ صرف پڑھنے کی چیز تو نہیں
بلکہ یہ ایک جینے کا طریقہ ہے۔ ہر نماز میں یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا رب کون ہے اور آپ کا راستہ کیا ہے۔ یہ خزانہ ہر مومن کے لیے کھلا ہے، بس شرط ایک ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا، دل سے ماننا اور زندگی میں اپنانا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید جھکے ہوئے اعمال اور راز جان سکیں۔ اللہ ہمیں سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔